السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے روانگی مدینہ سے کربلا قافلہ مولا امام حسین۔ اس موضوع پر حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب بیان فرما رہے ہیں، آئیں مل کے بیان سماعت فرمائیں۔ طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجد چو سر کٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفا ہے یار دے، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفا ہے یار دے، باوے بسے تیراں دمی، بھاوے وسے تیراں دمی، عاشق نہ ہمت ہار دے، بھاوے وسے تیراں دمی، عاشق نہ ہمت ہار دے، جورو جفا دے رنگ وچ، جورو جفا دے رنگ وچ، سارا بدن رنگا کے مل، جورو جفا دے رنگ وچ، سارا بدن رنگا کے مل، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، ایویں رواج عشق ہے، ایویں ہو دن امتحان، ایویں رواج عشق ہے، ایویں ہو دل امتحان، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتاں تے رسماں نے اوکھیاں، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتاں تے رسماں نے اوکھیاں، نقشہ دیدار یار دا، نقشہ دیدار یار دا، دل دے اُتے جما کے مل، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج اس کی 8ویں تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں امام مظلوم شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ خداوند کریم نے اس مہینے کو کئی طرح سے فضیلت عطا فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی جو چیخا میں بچایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا رستہ سڑکیں بنا کر پانی نے دی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا، خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی، امام حسین کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی، قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں،
नवासे रसूल हैं, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर हैं, शेर खुदा के फर्जंद हैं, बेशुमार फजाइल हैं अहले बैत के और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की लख्ते जिगर है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह फरमा दिया। बिल्कुल गरीब घर है, नादार घर है, मुफलिसी का घर है, एक मर्द जवान बहादुर का घर है, दौलत खाना पीना सादो सामान कुछ नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लख्ते जिगर के दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दी, बेटी मैं अंदर आया चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा, लख्ते जिगर क्या बात है, चादर पहले क्यों मांगी? अर्ज करने लगी, मेरे अब्बा इतनी तंगी है, बदन छुपाने के लिए कपड़ा पूरा नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लख्ते जिगर के घर में बीमार हैं, नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती हैं, गिर पड़ती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिर पड़ती हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर रोने लगी। एक बीमारी ने परेशान कर दिया, दूसरे फाकों ने निडाल कर दिया, और मेरे अब्बा आज मेरा 5 दिल का फाका है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू अपना मुसल्ला उठा। फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला उठाया, नीचे सोने का ढेर लगा हुआ मिला और फरमाया, ऐ फातिमा जितना चाहे उठा ले, जितना चाहे ले ले, मगर याद रखना मत कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया थोड़े दिनों का सौदा है, दुनिया में जी लगा के क्या करोगी? खुदा की कसम फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला ढांप दिया और कहने लगी, मेरे अब्बा जिससे मेरी आखिरत बिगड़ती हो, मैं ऐसी चीज को आंखों से देखने के लिए तैयार नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक बूढ़ा काफिर मुसाफिर आया, आके कहने लगा, नबी अल्लाह मैं हूं तो काफिर, मैं मुसाफिर हूं, मंजिल मेरी दूर है, मुझे एक सवारी दो जिस पे सवार होकर घर पहुंच जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो आज मुझे सवारी दे? मैं जन्नत में आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हज़रत उबैदा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान उठा और अर्ज किया, मेरी ऊँटनी आपके सपुर्द है। काफिर मुसाफिर कहने लगा, मेरे पास कपड़ा भी नहीं। अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कपड़ा दे दिया। फिर काफिर मुसाफिर कहने लगा, मुझे भूख भी लगी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो आज मुझे रोटी दे? मैं जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूँ। उलमाए किराम ने लिखा है, हुजूर ने 3 मरतबा आवाज दी, जवाब न आया, और वजह असल में ये थी 300 सहाबा का मजमा है, मगर एक सहाबी भी ऐसा नहीं जिसका 3 दिन से कम का फाका हो। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसाफिर का हाथ पकड़ा और कहने लगा, आजा मैं तुझे ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आया फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे, आके कहता, या अहली बैत रसूलिल्लाह अनुतइमू फी सबीलिल्लाह, लगते जिगर मुसाफिर को खाना दे। अंदर से आवाज आई, बाहर देखो, 4 दिन के फाके ने हसनैन करीमैन की शक्लें बदल दी। वापिस होने लगे। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी। भूखा मुसाफिर मैं नबी की लगते जिगर के दरवाजे से वापिस न जाए, ये मेरी चादर ले जाओ, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, बदले में जौ ले आओ, पीस पका कर खिला के भेजूंगी।
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کی چادر گئی. یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک مسافر آئے گا, وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی, اور میں وہ بدبخت یہودی بنا. نبی کی لڑکی کی چادر میرے دروازے پہ آئی, جلدی کرو غلہ وہاں پھر پہنچانا, پہلے مجھے نبی کے دروازے پہ لے کے چلو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے ایسے وقت میں مسافر کو جواب نہ دیا, بھوکے کو دروازے سے دھکا نہ دیا. آج میری تیری بغل میں سگا بھائی بھوکا بیٹھا رہے, کوئی پرواہ نہیں. سگی بہن بھوکی بیٹھی رہے, پریشان بیٹھی رہے, کوئی پرواہ نہیں. عزیز و اقربا کا خون پینے والے لوگوں, نبی کی لخت جگر کا طریقہ کار دیکھو. کیا منہ دکھائیں گے اس خاندان کو قیامت میں؟ یہ وہ فاطمہ ہے حسنین کریمین جس کی گود میں پلے, جس کی آغوش میں تربیت پائی. آخری وقت ہے, فرمانے لگی اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی, اجنبی کی نظر نہیں پڑی. میں مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہوں, کالی کملی والے کی دھی ہوں, مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی. او علی او مدینے والوں, میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. جلوسوں میں تماشا دیکھنے والی عورتوں, کوٹھی پہ کھڑی ہو کر کے جلوس کا تماشا دیکھنے والی مستورات, گلیوں میں گھومنے والی مستورات, ادھر ادھر لوگوں میں گھس کر کے ماتم دیکھنے والی مستورات. میں نے تمہارے لیے ذکر کر دیا یہ فاطمہ الزہرا کا اتنا بڑا طریقہ کار ہے. اور پھر تمہیں کیا بتلاؤں, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کھڑی ہے, پلسرات سے انبیاء گزر رہے ہیں. میدان حشر برپا ہوگا, کلیم اللہ گزریں گے, خلیل اللہ گزریں گے, ذبیح اللہ گزریں گے, روح اللہ گزریں گے, فلانے گزریں گے, نوح نبی اللہ گزر گئے, آدم صفی اللہ گزر گئے, اولیاء گزریں گے, ابدال گزر رہے ہوں گے. آئے گی فاطمہ الزہرا کی باری پلسرات سے گزرنے کی. ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او کلیم اللہ, او خلیل اللہ, او ذبیح اللہ, اے نوح نبی اللہ, اے آدم صفی اللہ, اے صحابہ اکرام, اے شیخ عبد القادر جیلانی, او قطبہ, اے ابدالو, او غوثو, آج اپنی نظریں نیچی کر لو, فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے. خدا کی قسم وہ فاطمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے. مسلمان عورتوں, فاطمہ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا. تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی. اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی. پھر تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا, خالہ کی گود میں کھیلے گا, نانی پھوپھی کی گود میں کھیلے گا. حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا. تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا, مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا, ربڑ کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا, لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا. حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا. تیرا
بچہ کار کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کی سواری کرے گا، سکوٹر کی سواری کرے گا، موٹر ریل گاڑی کی سواری کرے گا اور طرح طرح کی سواری پہ سوار ہوگا۔ حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی گھوٹی دی گئی۔ تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟ حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے، آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو۔ حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا ہے، تربیت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا۔ توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے۔ حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچہ جو ہوا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی۔ اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی، اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے۔ کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا؟ یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں۔ اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے، او فاطمہ الزہرا کا خون اور او بدصورت مانتی جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمہ الزہرا کے پاک خون میں جس کی رگوں میں گردش کی ہو، خدا کی قسم وہ چرس نہیں پی سکتا، وہ بھنگ نہیں پی سکتا، وہ فیم نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ حرام نہیں کر سکتا، وہ رنڈی بازی نہیں کر سکتا، وہ جوا نہیں کھیل سکتا، اور فاطمہ الزہرا کے خون کی توہین ہے اگر یہ کھا کر کام کرے۔ ہو آل نبی اور کام یہ، اصل تو ان کی شکل ہی گواہی دیتی ہو۔ چاروں طرف چل پھر کر دیکھو نا، کہنے کے لیے شاہ صاحب ہوں گے مگر نہیں شاہ صاحب ہوں گے، الٹا تھا بالکل۔ کالے سید خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے۔ سید کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چاروں طرف والے کھا پی کر نہ سو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے، کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں، اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا، جلدی وضو کرو نماز پڑھو، ہمارا اللہ مالک ہے، تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا سے قرآن سیکھا، فاطمہ الزہرا سے لوریوں میں قرآن کریم ملا۔
तमाम सहाबा किराम इकराम फरमाया करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम उमर इकराम फरमाया, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इकराम फरमाया। हजरत उमर के दरबार में सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला। माले गनीमत आया, 500 रुपए आम जवानों को दिए, हसन हुसैन को 1,000 दिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इतराज कर दिया, बेटे ने बाप पे, हम तो बड़े थे, इन्होंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, हमें 500 मिले, इनको 1,000 मिले। फारूक को जलाल आ गया, फरमाने लगे, ओ अब्दुल्ला खबरदार, इनकी बराबरी का ध्यान न करना। तेरा अब्बा कौन है, इनका अब्बा कौन है? अपनी अम्मा को देख, इनकी अम्मा फातिमातुज़ ज़हरा है। अपने नाना को देख, इनके नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खिदमत की, यहां तक कि फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब शादी हुई, हक महर और शादी का सारा खर्च उस्मान ने अदा किया। अली मुर्तजा के घर में पलने वाले, फाका मस्ती में पलने वाले हुसैन, बिलाखिर वो वक्त आ पहुंचा जबरदस्ती बैत लेने का। मदीना पाक से ये नौजवान रुखसत हो गए, मक्के में पहुंचे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला मक्के में ठहर गए। हज़रत हुसैन को लोगों ने बड़ा मना फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर ने मना फरमाया, ना जाओ, कूफे के लोग बड़े दगाबाज हैं। सैयदना हुसैन ने मुस्लिम इब्ने अकील को कूफे शहर में भेजा हालात जांचने के लिए, हालात देखने के लिए। तुम जाओ, हालात देखकर मुझे जल्दी इत्तला करो। चुनांचे मुस्लिम इब्ने अकील कूफे पहुंचे और उन्होंने जाकर के बतलाया कि मैं हुसैन का कासिद हूं, मेरे हाथ पे बैत करो। तमाम शहर ने बैत कर ली। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पता चला हुसैन के तमाम लोग बैत कर बैठे, मोतक़िद हो गए। उसने दौलत की गोली मारी, दौलत का तीर चलाया। जो हुसैन का साथ छोड़ देगा उसे सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी। जो हुसैन का साथ छोड़ देगा उसे नौकरी मिलेगी, मुलाजमत मिलेगी, कुर्सी मिलेगी। लिख दिया, जल्दी पहुंचो, तमाम का तमाम शहर आपका मुंतजिर है। बेशुमार लोगों ने आपकी तरफ से हमारे हाथ पे बैत कर ली, बेशुमार लोगों ने आपकी तरफ से हमारे हाथ पे बैत कर ली। गवर्नर कूफा ने दौलत की गोली मारी, दौलत की तलवार चलाई। वाह कलमा पढ़ने वालों, वाह मुसलमान कहलाने वालों, क्या कहना तुम्हारा। मुस्लिम इब्ने अकील ने जोहर की नमाज पढ़ाई, 40,000 आदमी पीछे था। असर की नमाज पढ़ाई, 18,000 आदमी पीछे था। मगरिब की नमाज पढ़ाने लगे तो 500 थे, सलाम फेरा तो एक भी नहीं। तमाम के तमाम भाग गए दौलत की वजह से। आज भी कुरान करीम को छोड़कर लोग दौलत की वजह से भागते हैं। आज नबी का फरमान दौलत की वजह से नहीं मानते। आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन से इराद करते हैं। हमें यहां रहकर क्या मिलेगा। रात का वक्त आ पहुंचा, मुस्लिम इब्ने अकील तने तन्हा रह गए। अंधेरा है, एक गली से गुजर रहे हैं। चलते चलते एक मकान की सीढ़ियों पे बैठ गए। औरत ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कौन है। मुस्लिम इब्ने अकील ने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, माई मुसाफिर हूं, खानदान नबूवत का एक फर्जंद हूं।
مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں۔ مسلم ابن عقیل میرا نام ہے۔ حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے، کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آجا میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے۔ تلاش شروع ہو گئی، جستجو شروع ہو گئی، پکڑو، جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا۔ اور لوگوں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی اولاد، مسلمان کہلانے والے مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں انعام و اکرام لینے کے لیے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بڑے بے ایمان لوگ تھے، اتنی کمینہ حرکت کی انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ۔ کیا آج تم نہیں کرتے؟ قرآن کا ساتھ چھوڑ کر 100 مرتبہ لوگ نہیں بھاگتے؟ تلاش کرنے والوں کو پتا چل گیا، ام ہانی کو بلا لیا اور پوچھا مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ کہنے لگی اور راستہ کوئی نہیں، پہلے میری گردن اڑا دو، مسلم ابن عقیل مل جائیں گے۔ ظالموں نے اس عورت کا سر قلم کر دیا۔ تم نے نبی کے خاندان کے فرزند کی خدمت کیوں کی؟ تم نے آل نبی کو کھانا کیوں کھلایا؟ پھر مسلم ابن عقیل باہر نکل آئے، بہادر خاندان کا بہادر فرزند، میدان میں آ کے لڑا ہے، یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، سارا ملک شہر دوسروں کا ہے، حکومت دوسروں کی، سارے لوگ غدار ہو گئے، انکار کر گئے۔ مسلم ابن عقیل گلی میں کھڑے ہو کر اکیلے لڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کی قسم نبی کے خاندان کا چشمے چراغ ہے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ بڑا بہادر خاندان ہے۔ خداوند کریم نے جس خاندان میں نبوت عطا کی ہو، امامت عطا کی ہو، شجاعت بخشی ہو اور شہادت بخشی ہو، عدالت بخشی ہو، تمام چیزیں اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی ہو، وہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ ملتان کے مسلمانوں، تمام کوفہ شہر غیروں کا، حکومت غیروں کی، نوجوان غیر ہو گئے، اختیار غیروں کا، جوان غیروں کے، پولیس غیروں کی، حکومت غیروں کی۔ خدا کی قسم مسلم ابن عقیل نے اس وقت بھی سر نہیں جھکایا۔ تو جہاں چاہے تعزیے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکاتا ہے، تو نے مسلم ابن عقیل کے سر کی توہین کی۔ اس نے نہیں جھکایا، مقابلہ کیا ہے اکیلا ہو کر، زخموں سے چور چور ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے لڑتے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ ایک کمینے نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے لبوں میں سے نکل گیا۔ گرفتار کر لیے گئے، ایوان گورنر پر شاہی پہ اوپر لے جا کر مسلم ابن عقیل کے ٹکڑے کر کے بازار میں پھینک دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط مل گیا، آ جاؤ بالکل لوگ آپ کے منتظر ہیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ حسین چلے، بال بچہ ساتھ ہے، لوگ بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرمانے لگے او لوگوں، میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے، جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ، اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ، جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔
اجازت دی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. منزل بہ منزل حسین کا قافلہ بڑھ رہا ہے. مختصر سا قافلہ ہے. بالآخر ایک میدان میں پہنچا. خر نمودار ہوا, کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا. سیدنا حسین نے نماز پڑھی. دشمنوں سے پوچھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے, اتنے منکر ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں. فرمایا جو ہمارا پینے کا پانی ہے تم اس سے وضو کر کے نماز ادا کرو, ہمارا اللہ مالک ہے, مسلمان کی نماز قضا نہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, اور زیادہ کمک آ گئی, فوج آ گئی, لشکر آ گیا, گھیرے میں لیا ہوا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا, او لوگو اس وقت اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں. او لوگو میں فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہوں. او لوگو میں شیر خدا کا فرزند ہوں, میرا حسب نسب پہچانو. میں نبی کی گود میں کھیلنے والا, نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا, نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا. او لوگو میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو. اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا, او لوگو تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی. ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا, میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا, میں نے شراب کبھی نہ پی. او لوگو کیا وجہ ہے, تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری خطا بتاؤ, میرا قصور بتاؤ, میری گناہ بتاؤ, کیا گناہ کر رکھا ہے میں نے؟ کہنے لگے اور کوئی گناہ نہیں, تم یہاں کھڑے کھڑے بیعت کرو. فرمایا جاؤ 3 شرطوں میں سے ایک مان لو, میری یزید سے ملاقات کرا دو, یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو, میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا, میں شیر خدا کا بیٹا شیر ہوں. اللہ اکبر. یا مجھے واپس مدینے میں جانے دو. وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے, وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے, یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا, پھر تو اپنا کام نہ بنا. درمیان والوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا, گھر والوں کو تلقین کی, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو, استقامت پکڑو. او لوگو تم کیا سوچ رہے ہو, میں حسین صابر ہوں, میں حسین ثابت قدم رہنے والا ہوں, استقامت میرے ہاتھ میں ہے, میری رگوں میں کالی کملی والے کا خون دوڑ رہا ہے, میری رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے, میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے. تم میری ساتھ بات چیت کرو, مجھے ڈرا نہیں سکتے, مجھے دھمکا نہیں سکتے, مجھے مرعوب نہیں کر سکتے, تم زبردستی میرا ووٹ نہیں لے سکتے. تم ہوتے کون ہو؟ حکومت کا نشہ تنگ کر رہا ہے. ہر دور میں حکومت والوں نے اسی طرح کیا ہے. ہر دور میں حکومت کے نشے میں اللہ والوں کو آ کے مارا ہے, تنگ کیا ہے. اس طرف دیکھتا ہوں امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے آ رہا ہے, اس طرف نگاہ اٹھی علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے. ادھر دیکھتا ہوں احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑے پڑ رہے ہیں, ادھر دیکھتا ہوں امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. تھوڑی سی پیچھے کو میں نے نظر ہٹائی, عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے, پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. کیا
نہیں کیا کلمہ پڑھنے والوں نے، کس وقت بعد آئے؟ اور میرا یقین ہے ہر دور میں یزیدیت بھی رہے گی، حسینیت بھی رہے گی، حسین کے روحانی فرزند بھی زندہ ہے، یزید کے بھی روحانی فرزند بھی زندہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بعد نہیں آتے اور ایسے ایسے خطبے دیے، خطبہ دیتے آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو خطبہ دیتے پنگل گئے ہوتے، دریاؤں کو خطبہ دیتے دریا رخ بدل دیتے، مگر کلمہ پڑھنے والے سامنے کھڑے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ انعام کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں چور چور نشے میں کھڑے۔ کسی نے دیکھا حضرت حر اپنے گھوڑے پہ سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت دوزخ کا انتخاب کر رہا، چھانٹ رہا ہوں جنت کدھر ہے جہنم کدھر ہے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا چھانٹ لیا کہ ہاں، حسین کے قدموں میں پہنچا اور کہنے لگا اللہ والے اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ حسین کے ساتھ ہو کر حر نے قربانی دی۔ ایک عورت اور اس کا بیٹا دور سے گزر رہے ہیں، میدان کربلا سے دور سے گزر رہے ہیں۔ دونوں ماں بیٹوں نے شور کی آواز سنی۔ ماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آؤ شور کیسا ہے۔ بیٹا گیا اور آ کے کہنے لگا اماں خاندان نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، گلشن محمد کو بجھا دیا لوگوں نے، چھرے چلا رہے آل نبی کے خاندان میں۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی توجہ کرنا بیٹا، میں نے تجھے حلال کا جنا، حلال کا دودھ پلایا، حلال کی روٹی کھلائی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ظلم دیکھ کر مجھے بتانے کیسے آ گیا، وہیں کیوں نہیں مرا؟ ان کے ساتھ ہو کر وہیں کیوں نہیں مر گیا؟ کہنے لگا اماں بتانے آیا ہوں، جانے کا ارادہ وہیں ہے۔ بیٹا آگے آگے، اماں پیچھے پیچھے، میدان کربلا میں آ پہنچے۔ اس نے حسین کے ساتھی بن کر کے آگے جہاد کیا، لڑائی کی، ادھر سر کاٹا مخالفین نے، ادھر ماں نے قبولیت کی دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی۔ اتفاق کی بات ہے ادھر سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی میں جا کے پڑا، چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، بوسہ نہیں دیتی، روتی نہیں، ماتم نہیں کرتی، کپڑے نہیں پھاڑتی، سر کو اٹھا کر میدان میں پھینکتی ہے۔ کہنے لگی اللہ کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ میں واپس لوں گی، اب گرم ہے میدان، سارا خاندان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ سیدہ زینب بے صبری نہیں تھی، سیدہ سکینہ بے صبری نہیں تھی، سیدہ سغرا بے صبری نہیں تھی، نماز میں مشغول ہے۔ بابے نے سبق دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حسین نے بہن کو سبق دیا صبر کرنا، استقامت پکڑنا، اپنے خاندان کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ علامہ مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ دوستو اللہ پاک سنے سنائے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔